अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हानकल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफउना वनफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नब्रउ इलैका मिन हौलिना व कुव्वतिना व इल्मिना व हिफ्ज़िना व ज़काइना व नल्तजिउ इला हौलिका व कुव्वतिका या ज़ल कुव्वतिल मतीन। आमीन या रब। आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि मैं फ़िक़्ह तहारा के सिलसिले में आज के मौजू को शुरू करूं, पिछली दफ़ा कई बहनों का एक सवाल आया था व्हाट्सएप पे। एक से ज़्यादा बहनों ने ये पूछा कि आपने ये कहा है कि बच्चों को ख़ास तौर पर तहारत के तरीक़े सिखाए जाएं, तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि एक माँ होने की हैसियत से हर माँ अच्छी तरह समझती है कि अपने बच्चों को कैसे सिखाना है तहारत के आदाब। उसमें एक दो सवाल ये भी आए थे कि बच्चे अगर छोटे हों तो कैसे, और बच्चे अगर टीनेजर हों तो उनको कैसे सिखाया जाए। तो बात तो हुई है, लेकिन मुख्तसरन फिर से ये कह देती हूँ कि जो माँ खुद से शऊरी तौर पर तहारत के कॉन्सेप्ट को समझती है और इस्लाम के अंदर तहारत का कितना अहम हुक्म है और उसकी जितनी भी अहमियत हमारे सामने आती है, अगर वो खुद उसका ख्याल रखने वाली है तो ला महाला उसकी सबसे पहली ये फिक्र होगी कि वो अपने बच्चों को कुछ भी और सिखाने से पहले तहारत के आदाब सिखा दे। अब जहाँ बच्चा छोटा है वहाँ पर तो जाहिर है चंद साल के लिए तो माँ खुद ही उसका धुलाना करती है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसको असिस्ट करेगी। ऐसा ही होता है ना कि वो उसको खाली नहीं छोड़ देती है कि वो बाथरूम में जाए जो मर्जी करता रहे, बल्कि वो उसको असिस्ट करती है कि उसको सिखाती है कि किस तरह से उसने बायां हाथ इस्तेमाल करना है, कैसे उसने पानी का इस्तेमाल करना है, और कुछ अरसा ये काम करना पड़ता है। तो जब तक उसको ये तसल्ली ना हो जाए कि बच्चा अच्छी तरह से तहारत करना सीख गया है, उस वक्त तक वो उसको ना छोड़े। बाज़ औक़ात माएँ सुस्ती करती हैं और उनको एक मुश्किल लगती है कि भाई बहुत सारे और कामों के साथ साथ अब बच्चा किसी ऐसे वक्त में वॉशरूम जा रहा है कि जब वो खुद बिजी है या उसके आराम का वक्त है या किसी अहम काम में उसके हाथ डले हुए हैं, मसलन किचन के किसी काम में वो हाथ उसके मसरूफ हैं, तो ऐसे में बच्चे को इग्नोर कर देना और उसे कहना कि वो वॉशरूम चला जाए, उस काम को वहीं पे छोड़ा जाए और उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। और किसी भी वक्त माँ अपनी मौजूदगी में, मेरे अपने तजुर्बे में भी ये चीज़ है और मैं आप सब से भी ये कहूँगी कि उसको इस तरह से जाने ना दे कि भाई जाओ तुम खुद से तहारत कर लो, अब वो बड़ा हो गया, आप संभाल लेगा। नहीं, काफ़ी अरसा तक माँ को बच्चे को तहारत के आदाब सिखाने पड़ते हैं और उसे सिखाने चाहिए, अगरचे वो उसके लिए मुश्किल हो। कौन सी मुश्किल है जो माँ बर्दाश्त नहीं करती? मुश्किलें ही तो बर्दाश्त करती है। तो बाकी सारी चीज़ों को हम ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को बाज़ औक़ात हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं कि अब अच्छा अब 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया तो कोई बात नहीं, अब वो खुद संभाल लेगा। बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे संभाल भी लेते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे नहीं भी संभाल पाते। तो इसलिए ये माँ की जिम्मेदारी है, फिर कहूँगी एक मुसलमान माँ की जिम्मेदारी है कि बाकी चीज़ें सिखाने से पहले बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से तहारत के आदाब सिखा दे, तसल्ली करे कि वो सही तरह से कर रहे हैं। एक और चीज़ जो ये हो सकती है कि वो छुप कर उसको देख सकती है। जाहिर है वो माँ है, बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, इस उम्र में अभी वो उसको देख सकती है, उसकी निगरानी कर सकती है, और फिर वो देखे कि अगर वो वाकई नहीं कर रहा उस तरीके के मुताबिक तहारत को हासिल नहीं कर रहा, तो फिर वो उसको दोबारा से सिखाए कि वो इस तरह से तहारत हासिल करे। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चों को खेल में बहुत दिलचस्पी होती है और वो इतने मसरूफ होते हैं खेल में कि कितनी देर वो पेशाब को रोके रहते हैं और उनका दिल नहीं चाहता वॉशरूम जाने को। तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि उनका कपड़ा कुछ ना कुछ गीला हो जाता है। तो ऐसे में भी ये माँ ही की जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि
یہ کپڑا اب گیلا ہو گیا، یہ تم نہیں پہن سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اب بچے کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر اس کا کپڑا تھوڑا سا بھی گیلا ہو گیا تو وہ اس کو اتروائے، اگرچہ اس کے لیے مشکل ہے. اسی طرح سے وہ اس کی ہیبٹ جو ہے بنا سکتی ہے اور اس کو یہ سکھا سکتی ہے کہ نہیں، یہ کپڑا اگر اس کے اوپر قطرہ بھی پیشاب لگ گیا ہے تو یہ اب ناپاک ہو چکا ہے، اب آپ اس کو اتارو، دوسرا پاک کپڑا پہنو. تو اس طرح سے ماں کی ذمہ داری دراصل بچے کو تربیت دینا ہے. اور اب اگر وہ سیکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ماں اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گی کہ اس کے بعد پوری زندگی کے لیے وہ جتنی بھی عبادات کرے گا، جب جب وہ وضو کرے گا، جب جب وہ طہارت حاصل کرے گا، جب جب وہ نماز پڑھے گا، جب بھی وضو کر کے یا طہارت حاصل کر کے کوئی اور کام کرے گا تو اس کا اجر کس کو ملے گا؟ انشاءاللہ ماں کو ملے گا. تو یہ اتنا بہترین یعنی ماں کے لیے اجر کو کمانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہترین مسلمان بنائے، اور وہ اپنی پوری زندگی میں جب بھی طہارت حاصل کریں گے، جب بھی وہ وضو کریں گے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے، اس کا اجر ماں پائے گی. یہ کوئی کم اجر ہے؟ ہم نیکیوں کو تو ڈھونڈتے ہیں، نیکیوں کے مواقع ڈھونڈتے ہیں، تو یہ اتنا اچھا ایک نیکی کا موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم بچوں کو طہارت اچھی طرح سے سکھا دیں، اور مرتے دم تک وہ جب بھی طہارت انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا اجر ماں پاتی رہے گی. اور پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر اس ملک میں، جن ملکوں میں یہ سہولت موجود ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ کے ساتھ ہی وہ ایک ٹیپ لگی ہوتی ہے، جس پائپ ہوتا ہے جس کے ساتھ طہارت کرنا آسان ہوتا ہے، یا ساتھ ہی پانی بھی موجود ہوتا ہے، لوٹا بھرنا بھی، بعض اوقات بچے لوٹا بھرنا مشکل سمجھتے ہیں. تو کہنا یہ تھا کہ کبھی کبھی ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے نزدیک یہ کوئی اجر کا کام نہیں ہوتا، یہ ہماری صرف ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں نے بچے کو دھونا ہے. اگر ہم اس پر بھی اپنی سوچ کو درست کر لیں تو یہ اجر ہے. اور میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب جس جگہ پہ لوٹا بھرنے کی تکلیف کرنی پڑے تو بچے اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو ان کو سستی لگتی ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوٹا بھر کے رکھ دیں یا آدھا بھر کے رکھ دیں، پانی اس میں ڈال کے رکھ دیں، اور پھر بچے سے کہیں کہ دیکھیں لوٹے میں پانی موجود ہے اور میں بعد میں آ کے دیکھوں گی کہ تم نے کتنا پانی استعمال کیا ہے. پھر ایک اور طریقہ بچے کو تربیت دینے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو یہ سمجھائیں کہ اگر یہ باتھ روم یا ٹوائلٹ گندا ہوتا اور تم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں پر آتے تو تمہیں کتنا کیسا لگتا؟ گندا لگتا نا. وہ یقیناً یہ جواب دے گا کہ اگر یہاں پر پانی گرا ہوتا یا چھینٹے ہوتے تو گندا لگتا. تو اس سے یہ کہیں کہ پھر جب تم اس باتھ روم کو چھوڑ کر جاؤ تو تم کوشش کرو کہ تمہارے بعد میں آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کو صاف ستھرا چھوڑ کر بھی جائیں. تو اس سے بھی بچے بہت حد تک سمجھ جاتے ہیں. بچوں کی بھی مختلف نیچرز ہوتی ہیں، بعض بچے قدرتی طور پر طہارت کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور بعض بچے جو ہیں وہ نہیں اس کو اتنا کرتے. اور ایک چیز بعض اوقات بہنیں یہ بات کرتی ہیں کہ ہم نے تو اتنا سکھایا لیکن بچے سیکھے نہیں ہیں، تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں آپ کا کام تھا سکھانا، آپ نے سکھا دیا. اب اگر بچہ بالغ ہو گیا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتا تو اب اس کا ریکارڈ کھل چکا ہے، اب اس کا اندراج وہاں پر ہو رہا ہے. اس کی غلطی اس کے اوپر ہے نا کہ آپ کے اوپر ہے نا. تو آپ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا. تو پانی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پانی آدھا لوٹا تھا تو اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا. اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. تو جب بچہ بالغ ہونے کے قریب آئے تو بلوغت سے پہلے، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اس کو بیٹھ کے سارے مسائل سمجھانے چاہیے، اور وہ مسائل کے جو باپ کے سکھانے کے وہ باپ سکھائے. اور بہت ساری بہنیں بعد میں آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے شوہر سے بات کی کہ تم یہ مسائل بیٹے کو سکھاؤ، لیکن وہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ بات کروں گا. کئی کیسز میں ایسے ہوتا ہے. تو پھر ماں سکھائے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو سکھائے جس طرح سے بھی سکھا سکتی ہے، جتنے ممکن الفاظ میں وہ محتاط ہو کے اپنے بچے کو سکھا سکتی ہے وہ ضرور اس کو سکھائے. خالی کتاب لے کے دے دینا کہ یہ بیٹا یہ پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے. اس کو سارے مسائل جو ہیں وہ سکھائے جانے چاہیے. اور بچیاں عموماً ماؤں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. جب ان کی بلوغت شروع ہوتی ہے تو ماں ان کو سمجھاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، کیسے انہوں نے اپنے مینسز کے تھرو رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں تو سکھاتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ناپاکی اگر لگ جاتی ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، خون وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے، اور اس گندے کپڑے کو ساری ٹوکری کے اندر شامل نہیں کیا جائے بلکہ اتنا حصہ پکڑ کے دھو دیا جائے 3 دفعہ اور اس سے گندگی دور ہو جائے. اگرچہ یہ تفسیر آگے آئے گی، اگرچہ داغ نہیں گیا
ہو سکتا ہے داغ وہاں رہے لیکن اگر گندگی زائل ہو گئی ہے تو کپڑا پاک ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اکٹھا دھویا جا سکتا ہے. گندا کپڑا پاک کپڑوں کے ساتھ اکٹھا دھویا نہیں جا سکتا. یہ چیزیں تو ماں سمجھائے گی. پھر ایسے ہی بعض بچیوں کو بہت ہیوی ڈسچارج ہوتا ہے لیکوریا وغیرہ کی شکل میں, اس میں بھی ماں ان کو سمجھا سکتی ہے کس طرح سے انہوں نے ہلکا پیڈ استعمال کرنا, یہ سب چیزیں اس کو سکھائے گی. لڑکوں کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ماں کے لیے. تو ماں بچوں کے کپڑوں کو, انڈر گارمنٹس کو, انڈر ویئر کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتی ہے کہ بچے کے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں. تو جب بھی اس کو یہ وہ دیکھے گی کہ اس کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو اس کو سمجھائے گی کہ یہ نجاست ہے, جس طرح کا بھی ڈسچارج ہے اس کو وہ دھوئے اور دھونے کے بعد اپنے انڈر ویئر کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ رکھے. تو 4, 6, 10 دفعہ سمجھانے سے بچے سمجھ جاتے ہیں. تو یہ کام کرنے کا ہے, ضروری کرنے کا ہے. اس معاملے میں شرم حیا یا سستی یا کچھ, یہ اگر ایسی سستی ہوگی تو پھر ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم نے نہیں سکھایا. لیکن اگر ہم نے سکھا دیا تو پھر اپنے اوپر بھی بہت بوجھ نہیں ڈالیے, پھر اب وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اور وہ اس کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. ایسے ہی بچے جب کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی کے گھر سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو بھیجنے سے پہلے ماں کو چاہیے کہ وہ آداب سکھائے, ان کو بتائے کہ بھئی تم نے ٹوائلٹ کا خیال, تمہیں پتہ ہے نا کہ ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنی ہے, تو تم نے جب کسی کے گھر جانا ہے تو بھی ٹوائلٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. بعض اوقات بچے گھر میں تو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو نہیں ذہن میں رکھتے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو انہیں سکھا کر بھیجنا ضروری ہوتا ہے. ایک اور چیز بچوں کو سکھانے کے حوالے سے, اگرچہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن بچوں کو جیسے ہی بچے ذرا بالغ ہو جائیں, تھوڑے بڑے سمجھدار ہو جائیں, تو ان کو یہ بتانا کہ امی ابا کے کمرے میں آنے کے لیے کون کون سے اوقات ہیں جس میں وہ نہیں آ سکتے. کیونکہ یہاں پر گھر چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگ سکھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ کن اوقات میں وہ دروازے سے اندر نہیں آ سکتے, اگرچہ بچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹے سے مطلب یعنی اگر 2-3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو گیا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان اوقات میں وہ دروازہ نوک کیے بغیر اندر نہیں آ سکتا. ثلاث عورات لکم, اور تفصیل پوری قرآن مجید میں موجود ہے جس میں ہم بچوں کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ صرف بڑے نہیں آ سکتے, یہ اپنے بچے ہیں, خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. بعض اوقات عورتیں عورتوں سے بھی وہ اس طرح سے نہیں رکھتی, جیسے کوئی کپڑے چینج کر رہا ہے تو کوئی دوسری عورت یا بیٹی گھر میں کمرے میں موجود ہے تو کپڑے چینج کرنے شروع کر دیے. یہ بھی اسلامی آداب کے بالکل منافی ہے. جب کپڑے چینج کیے جائیں تو پورا عورہ کا خیال, پورا سطر کا خیال رکھا جائے گا اور کسی دوسرے کے سامنے غیر ضروری طور پر اپنے جسم کو نہیں کھولا جائے گا. بہنیں ایک دوسرے سے نہیں کرتی, کمرے چھوٹے ہیں, جگہ تنگ ہے تو ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں, یا اسی طرح سے ماں بیٹی کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی ہے. تو یہ اچھا ادب نہیں ہے, ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. بچوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ عورہ کیا ہے اور اس کی حفاظت کیوں ضروری ہے, اور آنکھوں کی حفاظت کے اندر یہ سب باتیں آ جاتی ہیں. آج کا سیشن ہم شروع کریں گے انشاءاللہ فطری سنتوں سے, کہ فطری سنتیں کون کون سی ہیں اور فطری سنتوں کو پورا کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے کتنا اہم ہے اور ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم فطری سنتوں کو سمجھیں اور اس کا خیال رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد اس کا مقصد زندگی دیا, پھر اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کے طریقے بھی سارے بتا دیے. اور جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور یہ سب طریقے, یہ ساری سنتیں, یہ ساری فقہیں, یہ ساری سمجھیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو فطری سنتوں کی تفصیل احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اور فطری سنتیں کچھ احادیث میں ہمیں 10 ملتی ہیں اور کچھ احادیث میں ہمیں 7 ملتی ہیں. تو ہم دونوں احادیث کی روشنی میں ان ساری سنتوں کو آج انشاءاللہ سمجھیں گے. فطری سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت ہے دراصل مسواک کرنا, دانتوں کی صفائی. یہ فطری سنتوں میں سے ہے. دانتوں کی صفائی, اس پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن دوبارہ سے اس ذیل میں اس کا ذکر آئے گا کہ دانتوں کی صفائی کتنی زیادہ ضروری ہے. اور مسواک ہو یا مسواک کا قائم مقام برش ہو جائے, جو ٹوتھ پیسٹ ہو جائے, وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی تھوڑی زیادہ محنت کے ساتھ سنت رسول کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے, اور کبھی 1-8 دفعہ دن میں مسواک استعمال کر لے, باقی اوقات میں برش استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر وہ مسواک کبھی بھی نہیں استعمال کرتا, صرف برش سے ہی دانت صاف کر لیتا ہے تو بھی اس نے وہ کفایت کر جائے گا اور کافی ہو جائے گا انشاءاللہ.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت ہمیں سکھائی ہے، اور مسواک کے مستحب اوقات جو ہیں وہ بھی شریعت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، اور مسواک کرنے کے جو مستحب اوقات ہیں ان میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا یہ مستحب ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ پھر ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یا گھر سے باہر جاتے وقت بھی دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح سے سو کر اٹھنا یا سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین، یعنی اگر مجھے مومنوں کے اوپر کسی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا، لازم قرار دیتا، یعنی یہ فرض ہو جاتی، اس حد تک اس کی اہمیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں اس کو نہیں دہرا رہی، اور مختلف صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، تو ہر صحابی نے جب بھی ان کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا اس نے اس کا ذکر کیا، اور خاص طور پر بتایا کہ انہوں نے مسواک اس وقت میں استعمال کی۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ وقت ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس میں بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مسواک کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اندر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تکلیف میں تھے اور کمزوری اور نقاہت بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مسواک کی طرف ایسے دیکھا کہ ان کو شاید مسواک کی طلب ہے، اور سیدہ یہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ سب سے آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی منہ میں اور پیٹ میں گئی وہ میرا سلائیوا اور ان کا میرا تھوک، یعنی میں نے ان کو مسواک نرم کر کے دی تھی اور انہوں نے اس مسواک کو کمزوری کی حالت میں بھی استعمال کیا۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے بھی مسواک کی ہے، یعنی لوگوں سے ملاقات سے پہلے تو کرتے ہی تھے اور باقی اوقات میں بھی کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور بل رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے بھی مسواک کی ہے۔ تو یہ عادت ہماری اپنی ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ بچوں کو بھی مسواک استعمال کرائی جانی چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خالی مسواک کے استعمال سے، یعنی مسواک ہو یا برش ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بعض اوقات دانت کی وہ مطلوبہ صفائی حاصل نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے، تو کچھ ایک دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ دانتوں میں بہت چمک بھی آ جاتی ہے اور بہت اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ سب کے فائدے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ میں نے خود اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا آدھا ٹی اسپون لے لیں، تھوڑا سا کوکونٹ آئل، آدھی ٹی اسپون کوکونٹ آئل ہو، اور اس سے بھی کم تھوڑا بیکنگ پاؤڈر اگر آپ لے لیں اور ان دونوں کو مکس کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ دانتوں کو صاف کریں۔ دانتوں کے اوپر مسواک کرنے کے باوجود بھی ایک طرح کا پیلا پن آ جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، مسوڑوں کے اندر سے جتنا بھی گند ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور منہ بہت فریش ہو جائے گا، اور آپ کو بار بار ڈینٹسٹ کو بھی وزٹ نہیں کرنا پڑے گا، الا یہ کہ یعنی واقعی دانتوں کی صفائی کو بالکل ہم نے اگنور کیے رکھا اور واقعی کوئی سیریس مشکل آ گئی ہے، یا ہم نے کبھی میٹھا کھاتے ہوئے دانتوں بیچاروں کا تو سوچا ہی نہیں کبھی کہ کبھی یہ چاکلیٹ کھاتے یا میٹھا کھاتے، یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کے ساتھ ہم بے تحاشا میٹھا کھا کے ظلم کر رہے ہیں، تو ہماری داڑھیں اور ہمارے دانت ختم ہو جائیں یا بچوں کے ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہے، تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کچھ لوگ بلیک پیپر کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، تو جس چیز سے بھی فائدہ ہو، مسواک کے علاوہ بھی دانتوں کو صاف کرنا اس سے یہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا، اور جو ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ استعمال کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری سنت ہے دراصل ختنہ کرانا، اور یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے، بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن اس کا ختنہ کرا دینا یہ فطری سنت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا ختنہ کرایا جائے،
اور اگر 7ویں دن ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد بھی کرایا جا سکتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے پہلے بھی کرانا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے یا تیسرے یا چوتھے, مستحب 7واں ہی ہے, لیکن کسی بھی وقت میں ختنہ کرایا جا سکتا ہے. تیسری سنت یہ ہے, اور یہ بھی مردوں سے متعلق ہے, کہ مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا. یعنی شیو, کلین شیو کے بجائے داڑھی ہو, اور داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور اسی طرح سے مونچھوں کو بڑھانے کے بجائے مونچھوں کو چھوٹا رکھا جائے یا ان کو صاف کر دیا جائے, یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے, اور یہ بھی جو فطری سنتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اکثر بہنیں یہ بات کرتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی جب شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیسے ان کو اس بات پر انکریج کیا جائے کہ وہ داڑھی رکھیں. تو میں نے کئی دفعہ ان سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, اس لیے شیئر کر رہی ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو, کہ جب بچوں کے چہرے پہ بال آتے ہیں تو ظاہرہ ان کو ایک نئی چیز لگتی ہے, بلوغت ہو رہی ہے, آواز بھاری ہو رہی ہے, اور چہرے پہ بال بھی آ رہے ہیں. تو والدین جب کوئی رہنمائی نہیں کرتے تو بچے بہت جلدی بالوں کو شیو کرنے کی طرف جاتے ہیں, تیزی سے وہ ایسا کرتے ہیں, اور معمولی روائی ہوتا ہے تو اس کو شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ شیو ہوگا اتنا ہی پھر بال جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے. اور جب وہ 2 4 6 دفعہ وہ بال صاف کر دیتے ہیں تو پھر ان کے چہرے کے اوپر جب بال آتے ہیں تو ان کو بہت عجیب لگتا ہے. لیکن اگر شروع میں بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپ داڑھی بڑھائیں, داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن ابھی بال بہت معمولی ہیں اور تمہارے چہرے پہ یہ بال بہت اچھے لگ رہے ہیں, تمہارا چہرہ بدل رہا ہے, ہلکے ہلکے بال آ رہے ہیں, تم مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو, بہت خوبصورت لگ رہے ہو. تو بہت جلدی ان کو بڑھانے, شیو کرنے کی طرف جلدی نہ کرو. اور جب بچہ 4 6 مہینے کے لیے ان بالوں کو اپنے چہرے پہ دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے داڑھی رکھنا کچھ مشکل نہیں رہتا. تو بہت لوگوں کو یہ ٹپ بھی پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے اس طرح کبھی بچوں سے بات ہی نہیں کی تھی کہ بھئی ہلکے ہلکے بال ہیں تو کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ان کو شیو کر لیا جائے. تو جب وہ اپنے چہرے پہ بال دیکھنے کے عادی ہو جاتی ہیں تو پھر خود ہی ان کو اپنی داڑھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے, اور پھر جیسے جیسے وہ گھنی ہوتی چلی جاتی ہے اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں تو ان کا چہرہ سج جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پیارا لگتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, بہرحال یہ فرض تو نہیں ہے, لیکن فطری سنتوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں بھی آتی ہیں, بلکہ یہاں تک ہے ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل مشرکین کو کاپی کرنا ہے, اور تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرنا اختیار کرو اور اس کو چھوڑ دو. یہ حدیث بھی ملتی ہے. اس کے بعد ہے چوتھی سنت, فطری سنت, وہ ہے دراصل بغل کے نیچے سے بال صاف کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنا, اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ بغلوں کے نیچے سے بالوں کو صاف کرنا اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا یہ ضروری ہے. اور بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کی طہارت اور صفائی حاصل کرنی ہے, اور کیسے کرنی ہے یہ بھی ان کو سکھائیے. میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں سکھانے کے لیے ان کو دوستوں کے رحم و کرم پہ مت ڈالیے یا کہیں اور سے وہ سیکھیں, وہ سیکھ جائیں گے, لیکن ایک مسلمان ماں اور مسلمان باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ آداب بھی سکھائے. اور obviously اس میں تو ظاہر بات ہے کہ مرد تو بلیڈ وغیرہ اور وہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, لیکن عورت کیا کرے. اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں بہت طرح کی غلط فہمیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ عورت بلیڈ نہیں استعمال کر سکتی, اس کے جسم کو کینچی نہیں لگنی چاہیے, اس کے جسم کو اس طرح نہیں لگنا چاہیے, اور بھی کئی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بات یہ سننے کو ملی کہ اگر عورت اپنے جسم کو کینچی لگائے گی تو اس کی میت بھاری ہو جائے گی, اور ایک نے کہا کہ بعض اوقات تو کبھی کبھی کسی کی میت یعنی تدفین کے وقت جب غسل کیا تو
وہاں پر جب وہ ان کا جسم بھاری تھا یا اٹھانے میں مشکل ہوتی، اوبیسلی ڈیڈ باڈی تو بھاری ہوتی ہی ہے، ایسی کوئی اس میں تو بات ہی نہیں ہے کہ جس میں کہیں کہ وہ بھاری نہیں ہوتی، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یقیناً یہ کینچی استعمال کرتی ہوگی یا اس نے جسم کو لگایا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی، تو یہ سب خرافات ہیں، سب یہ جو ہیں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کر رہنے سے یا پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے سکھ لوگ جو ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بال کاٹنا ان کے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے، اور ان کے مذہب کے اندر تو وہ چیز ہے کہ وہ نہ لگائیں، اگر ہم نے وہاں سے لے کے اس کو اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے اور ہم اسی کو پریکٹس کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورت جو ہے وہ بلیڈ استعمال کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بغلوں کے بال اکھاڑے جائیں، اور حدیث کے اندر بھی یہی لفظ آتے ہیں، اور زیر ناف بال جو ہیں وہ اس طرح سے صاف کیے جائیں یا بلیڈ سے صاف کر لیے جائیں، ان دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ ویکسنگ ہو سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی بھی ایسی کوئی چیز کہ کوئی ایسی کریم ہے کہ جو ہیئر ریموول کریم ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ عورت کے لیے وہ منع ہے، جو جس کو جیسے مناسب لگتا ہے، اگر کوئی کریم سے کے استعمال سے یوز ٹو ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ویکس کرنے سے یا اس طرح سے کرنے سے صحیح ہو جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سمجھتی ہے کہ وہ سیفٹی بلیڈ استعمال کر لے تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ واضح ہے نا؟ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، اس کو میں پھر اب اس کے ساتھ ہی کر دیتی ہوں، وہ یہ کہ اس پر کتنا وقت گزرنا چاہیے۔ یہاں بھی بہت طرح کے چیزیں آ جاتی ہیں کہ میکس 40 دن ہے یا 40 دن سے پہلے یا مہینہ۔ دراصل یہ جو 40 کا ملتا ہے وہ دراصل میکسیمم ٹائم ہے، 40 میکسیمم ٹائم ہے، یعنی 40 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن 40 ہی رکھنا، یا پھر یہ ہے کہ بعض عورتوں نے یہ بات کی کہ جب پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جسم کی صفائی کر لینا یہ صحیح ہے، اور اس کے باقی دنوں میں نہیں کیا جا سکتا، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ویکلی ہے، یعنی ہر ہفتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جمعے کا جو غسل ہے جس کی خاص طور پر اہمیت آتی ہے، وہ غسل دراصل تفصیلی غسل ہے، اور اگر اس غسل کی عادت بنا لی جائے، مرد اور عورتیں سب، صرف مردوں کے لیے نہیں کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ غسل کر کے جائیں، خواتین بھی اگرچہ گھر میں ہیں لیکن اگر وہ یہ عادت بنا لیں کہ انہوں نے جمعے والے دن جو مسنون غسل ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بہت اچھی عادت ہے کہ ہفتے میں ایک دن اپنے جسم کو صاف کر لیا جائے۔ اور اگر جمعے والے دن کوئی مصروفیت تھی یا عورت کو کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے، مثلاً اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کے پاس وہ والا سہولت نہیں ہے جیسے مردوں کے پاس ہے کہ ہر جمعہ کو، تو کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی دن ہفتے کے دوران کر سکتی ہے، لیکن جو ٹائم کم از کم ایک ہفتہ، یعنی، اور اگر اس ہفتے سے زیادہ ہو گیا، مثلاً 2 ہفتے ہو گئے ہیں یا 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور 40 دن تو یہ میکس ہے، یعنی یہ تو انتہا ہے، ایک 40 دن از ٹو مچ، اس سے بہت کم ہونا چاہیے، چلیں زیادہ نہیں تو کم از کم 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد تو ضرور ہی اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا عادت خود بھی ہونی چاہیے اور بچوں کی بھی یہ ڈالنی چاہیے۔ واضح ہو گیا؟ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے دراصل فطری سنتوں میں جو آتی ہے، وہ ہے ناخن کاٹنا، اور اسی حدیث کی روح سے یہ بھی کہ مونچھوں کو صاف کرنا اور داڑھی کو بھی صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو ناخن کاٹنا، اب ناخنوں کو بھی کم از کم ہفتے میں ایک دن تو کاٹ لینا چاہیے، 2-3 دن تو بہت ایکسٹرا ہی ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے ایک ہفتہ، اور باقی اگر سنت کے مطابق انسان چلے نا تو جمعے والا دن یا ہفتے میں ایک دن اس نے اپنی طہارت کا رکھا ہے تو ایک ہفتہ ہی ہوتا ہے کہ جس میں دانت جو ناخن ہیں وہ بس اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اب ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ ایک ہفتے سے زیادہ 10 دن 12-13 دن بھی ہو جائیں تو بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ سب نے بھی شاید تجربہ کیا ہوگا کہ یہ جو ذی الحج کے پہلے چند دن آتے ہیں کہ جس میں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ کاٹے، تو وہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب ذی الحج کے دن شروع ہونے والے ہیں تو صفائی ستھرائی کر لی جائے۔
تو ان دنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں خاص طور پر بہنوں کی طرف سے کہ بھئی سستی ہو گئی, نہیں کیا, یہ وہ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. تو پہلے سے خیال رکھا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے نہیں ناخن کاٹے اور وہ اب 10 دن کے بعد 11ویں دن کاٹنے ہیں, اور اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر ہیں اور ان کی قربانی کہیں پاکستان یا انڈیا میں کہیں دوسرے اس سے بھی اگلے دن ہونی ہے, تو جب تک قربانی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک نہیں کاٹ سکتے. تو وہ تو پھر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بہت الجھن بھی ہوتی ہے انسان کو. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ناخنوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو فطری سنت ہے اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ سر میں تیل لگانا اور سر کے بالوں کو درست کرنا. یہ بھی فطری سنتوں میں سے ہے کہ سر میں تیل لگانا اور سر کے بالوں کو درست کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے اس میں بھی ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ کہ ہر جمعہ کو رسول اللہ کے معمولات میں جو چیزیں شامل تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ نماز فجر میں پہلی رکعت کے اندر, یعنی فرائض 2 فرض ہیں نا, اس میں سے پہلی رکعت کے اندر سورہ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الانسان کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. پھر اس کے بعد جب دن چڑھ جاتا تو پھر غسل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد حسب استطاعت, جتنی کسی کی استطاعت ہے, اچھا لباس پہننا اور پھر مسواک کرتے تھے, خوشبو لگانا, بالوں میں تیل لگانا اور جمعۃ المبارک کی رات کو اور دن کو کثرت سے درود پڑھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور اسی کی ہدایت کی گئی ہے. اور 7ویں چیز ہے جمعہ کے دن کرنے کی, وہ ہے دراصل سورہ الکہف کی تلاوت کرنا. تو یہ سارے کام کیے جانے کی تربیت انسان کو اپنے آپ کو دینی چاہیے. یہ نہیں کہ 1-2 چیزیں کر لی اور باقیوں کو چھوڑ دیا. لیکن میں اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 1-2 کی ہے تو کہے انسان ساری نہیں کر سکا تو 1-2 بھی چھوڑ دے. جتنا ممکن ہو کرے, لیکن کوشش تو ہونی چاہیے کہ جمعہ کے دن یہ سارے کام کیے جائیں انشاءاللہ. یہ تو ہو گیا فطری سنتوں سے متعلق بات. اب اس کے بعد ہے وضو کے احکام اور اس کے مسائل. اور یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ وضو کے احکام سیکھے جائیں. وضو کیا ہے ہم سب سمجھتے ہیں, یعنی حدث اصغر کی حالت میں اپنے آپ کو صاف کرنا. اب حدث اکبر میں بتا چکی ہوں کہ یعنی بگ امپیورٹی, یعنی گندگی, جنابت یا حیض, نفاس کا غسل, ایسی کوئی کیفیت ہو, وہ اس میں تو غسل ہوگا. غسل کے مسائل بعد میں آئیں گے. لیکن حدث اصغر کی شکل میں, یعنی کسی کوئی پیشاب کے لیے گیا, پخانہ ہو گیا, یا تھوڑا بہت ایسے ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا, یا یہ ہے کہ ہوا نکل گئی, اس طرح کی کوئی کیفیت ہوگی جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس میں دوبارہ سے وضو کرنا. تو وضو کا جو لفظ ہے وہ دراصل دو ان سے ماخوذ ہے. دو کہتے ہیں عربی زبان میں روشنی کو, اور دو روشنی اور وضو اسی سے ہے. یعنی یہ عمل دراصل روشنی, خوبصورتی, نظافت و پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی وضو گویا کہ روشنی ہے, یعنی نور ہے. جو شخص وضو کرتا ہے وہ روشنی حاصل کرتا ہے. اور جو مسنون طریقہ وضو کرنے کا ہے, اگر ہم اس کو فالو کریں تو واقعی حقیقت میں انسان کو وہ نور اور روشنی حاصل ہو سکتی ہے. وضو کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے جو یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہے. برکت کے لیے ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں, جس کو روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے فجر کے وقت یہ پوچھا کہ اے بلال, مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا ایسا نیک عمل بتاؤ جو تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی امید والا نیک عمل, یعنی ایسا عمل کہ جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو, وہ عمل کہ جس کو تم رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہو, وہ عمل کہ جس کے کرنے پر تمہیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا یا اس کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے. یہ اس سے مراد ہے. اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں تم سے یہ سوال کیوں کر رہا ہوں,
اور پوچھا کہ مجھے یہ عمل بتاؤ، اور پھر کہا کہ جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تھا تو تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے آگے سنی تھی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے تئیں، اپنے نزدیک اس سے زیادہ کوئی پر امید کام نہیں کیا، یعنی جس پر مجھے بھروسہ ہو، مجھے امید ہو، وہ یہ ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں جب کبھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد نفل ادا کرتا ہوں جتنا میری تقدیر میں لکھا گیا ہے، جتنا میری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 رکعت، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 4، 6، 8 بھی ہو سکتی ہیں، جتنی توفیق ہے اتنا میں وضو کے بعد نماز ادا کر لیتا ہوں۔ وضو دراصل شعوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جو حیا والی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ دماغ اور اس میں آنے والی چیزوں سے حیا کرو، اور پیٹ اور اس میں آنے والی چیزوں، اس سے متعلقہ چیزوں سے حیا کرو، وضو اور اگر اس حدیث کو ملایا جائے تو یہ دراصل اس حیا کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ وضو ہے، اگر ان دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ، مرد یا عورت وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے وہ اس پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ارتکاب کیا ہوا ہر چھوٹا بڑا عمل جو اس نے کیا وہ بھی دھل جاتا ہے، اور پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ ہی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ اور جب وہ پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کا ہر گناہ جو اس نے اس پاؤں سے چل کر کیا وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ کر اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ کتنی امید دلانے والی اور مومن کے ایمان کو کس طرح بوسٹ کرنے والی یہ حدیث ہے کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ انسان وضو کرے تو کیا نعمت جو ہے وہ اس کو ملے گی۔ وضو کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ دراصل اس کی نیت ہے، اور نیت پر ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وضو یا غسل اس میں نیت بہت ضروری ہے۔ نیت سے کیا مراد ہے، کیسے نیت کی جائے؟ وضو یا غسل میں نیت سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ادائیگی سے پہلے اس کی اطاعت میں اپنے بعض اعضاء کو یا پورے جسم کو دھونا، یہ ہے دراصل نیت۔ میں پھر سے دہراتی ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر وضو نہیں ہے تو آپ رب تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتے۔ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مقرر کی ہوئی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے اپنے بعض اعضاء کو دھونا یا پھر پورے جسم کو دھونا، وضو اور غسل دونوں میں نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر اب نیت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے عمل کی نیت۔ عمل کی نیت کیا ہوگی؟ وضو یا غسل میں عمل کی نیت یہ ہوگی کہ جس انسان نے یہ وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے اس کو بالکل واضح طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وضو کرنے جا رہا ہے یا غسل کرنے جا رہا ہے۔ اگر وہ وضو کرنے جا رہا ہے تو وہ کسی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے یا ویسے ہی وضو کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان باتھ روم گیا ہے اور اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ طہارت کے بعد وضو کر لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے وضو، لیکن ایک انسان جو ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے یا عصر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو
تو اس کو ذہنی طور پر بالکل واضح طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ اس نماز کے لیے وضو کرنے جا رہا ہے, طہارت حاصل کرنے جا رہا ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص غسل کرنے جا رہا ہے تو اس کو بالکل واضح طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غسل کس نیت کا غسل ہے, کس ضرورت کا غسل ہے, اس کے لیے اس کے پیچھے نیت کیا ہے. مثلا یہ نجابت کا جنابت کا غسل ہے, یا حیض و نفاس کا غسل ہے, یا یہ مسنون غسل ہے یعنی جمعہ کا غسل ہے, یا یہ کہ اس کو ویسے ہی گرمی لگی ہوئی تھی اور وہ واش روم گیا اور جا کے اپنے آپ کو دھو کے آ گیا, یہ اس طرح کا غسل ہے. تو وضو اور غسل دونوں میں عمل کی نیت ہونا یہ ضروری ہے, یعنی کس عمل کے لیے وہ نیت کر رہا ہے یہ ضروری چیز ہے. اب نیت کے لیے کیا وہ زبان سے کچھ الفاظ ادا کرے گا یا کرے گی, ایسا ضروری نہیں ہے. صرف اس کو ذہنی طور پر کانشیس ہونا ہے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ وضو کیا ہے یا پھر میں نے غسل کیا ہے. اگر غسل جنابت کا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جنابت کا غسل ہے یا حیض و نفاس سے پاک ہونے کا غسل ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 2, جس کے لیے عمل کیا جائے اس کی نیت. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی وضو یا غسل یا نماز وغیرہ کے ذریعے صرف اللہ سے قرب حاصل کرنے کی نیت کرے, اور یہ دوسری قسم پہلی قسم سے زیادہ اہم ہے, یہ سوچ کر کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے میرا پاک ہونا ضروری ہے, ورنہ میں اللہ تعالیٰ کی سے عبادت کے قریب نہیں جا سکتا. مثلا مجھے نماز ادا کرنی ہے, تو اگر کوئی انسان ناپاک ہے, چاہے اس نے صرف وضو ہی حاصل کرنا ہے یا اس نے غسل کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ وہ کانشیس رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتی, یا میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتی, میں قرآن کو پکڑ نہیں سکتی جب تک کہ میں پاک نہیں ہو جاتی. تو یہ جو احساس ہے یہ دراصل یہ عمل کی نیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ہے قبولیت عمل کی شرائط. تو قبولیت عمل کی شرائط میں پھر اہل علم یہ کہتے ہیں, اور خاص طور پر وضو کے چیپٹر میں یہ چیز فقہ میں سب سے پہلے آتی ہے, وہ یہ کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, اور دوسرا یہ کہ اس عمل کو اس طریقے پر کیا جائے جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو, دوسرا اس عمل کو کرنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے. اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو پھر انسان کا باطن بھی پاک اور صاف ہو جائے گا اور ظاہر بھی پاک اور صاف ہو جائے گا. اور ان دونوں چیزوں کی موجودگی دراصل انسان کے اندر اخلاص کو لے کر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے, اس کو احیا دیتا ہے, اور وہ انسان نیک کاموں کو محبوب رکھنے لگ جاتا ہے. نیک کاموں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے, صفائی طہارت نیکی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بعض اوقات انسان مجبوری سے تو وہ عمل کر لے گا, اور قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس عمل کی روح اس کے اندر موجود نہیں ہے, اس عبادت کی روح اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کی شرائط کیا کیا ہیں. وضو کی ٹوٹل 8 شرائط ہیں, کل 8 شرائط ہیں. اس میں سے پہلی شرط ہے اسلام. کافر اگر اسی طریقے کے مطابق وضو کر لے جس طریقے کے مطابق ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کے وضو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2, عاقل. کوئی پاگل انسان اگر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, عقل اس کے لیے ضروری ہے. نمبر 3 ہے تمیز. تمیز سے مراد یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ وہ یہ وضو یا غسل کر رہا ہے. وضو کر رہا ہے, غسل کی بات نہیں, وضو کر رہا ہے. چھوٹا بچہ جو تمیز نہیں کر سکتا اس کو اگر ہم وضو کرا بھی دیں یا نہ بھی کرائیں کوئی اس میں اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے. نمبر 4 ہے نیت. نیت کے بغیر وضو درست نہیں ہے. اگر کسی انسان نے وضو کی نیت نہیں کی اور اس نے گرمی لگی تھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہی آزاد ہوئے کہ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں سب وہ کر لیا, لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس کا وضو نہیں ہوا ہے. نیت ضروری ہے. نمبر 5 پاک پانی. یہ شرائط میں سے ہے, یعنی وضو کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے.
اگر پانی ناپاک ہے تو وضو صحیح نہیں ہوا۔ نمبر 6 جائز پانی۔ اب اس سے کیا مراد ہے جائز پانی؟ چوری کیا ہوا پانی یا غصب کیا ہوا پانی، غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا ہوا پانی، اس سے وضو درست نہیں ہوتا۔ دیکھیں اسلام کتنا دین رحمت ہے کہ ایک وضو کے لیے بھی جو پانی حاصل کیا جائے گا اس کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اب یہ چیز ان لوگوں کے لیے تو سمجھنی شاید مشکل ہے کہ جن کے پاس اتنا وافر پانی ہر وقت موجود ہے، لیکن جہاں پانی کی قلت ہے یا پانی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، وہاں پر اس صورتحال کو صحیح طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی انسان نے اگرچہ وضو ہی کرنا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں اور وہ کسی کا پانی چوری کر کے وضو کر لیتا ہے، اگرچہ وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا وضو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر پانی اس کے پاس میسر نہیں اور پانی کسی طرح وہ حاصل بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے راستہ موجود ہے، تیمم کر لے، لیکن کسی کا پانی چوری کر کے وہ وضو نہیں کر سکتا۔ اور 7واں اس میں یہ ہے وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے۔ 7واں یہ ہوگا شرائط میں سے وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ ایڈ کر دی جائے کہ جیسے صبح کے وقت سو کے اٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ طہارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ اس کو ابھی شاید پیشاب کی حاجت نہیں ہے یا اس نے کوئی پخانہ وغیرہ بھی نہیں کیا، رات کو وضو کر کے سو گئی تھی، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو کر اٹھنے کی صورت میں اس کو استنجا کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ استنجا کرے۔ اور نمبر 8 ہے چمڑے یا ناخن تک جو چیز بھی پانی پہنچنے سے مانع ہو، یعنی پانی جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ رہا تو اسے دور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر نیل پالش لگی ہے یا مٹی لگی ہے یا کوئی اور ایسی چیز لگی، پینٹ لگ گیا ہے یا کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے کہ جو جیسے کبھی ناخنوں کے اوپر نا آٹا جم جاتا ہے، کوئی صحیح طرح سے نہ دھوئے تو جلدی جلدی میں دھو لو تو آٹا جمع رہ جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ریموو کرنا ضروری ہے تب وضو ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ موجود ہے اور وضو کر لیا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک اس کو کیا کہا جائے کہ ایک جو کانسیپٹ ہے یا ایک جو چیز آج کی ہے کہ بعض نیل پالش جو ہے حلال نیل پالش کے نام سے، یہ سب خرافات ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی حلال نیل پالش اور حرام نیل پالش اور وہ ہر وہ چیز کے جو وضو کے اعضاء کی جو سطح ہے اس تک پانی جانے کو روکتی ہے، وہ دراصل وضو میں خلل ہے، وہ مانع ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا رنگ لگایا جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے تو وہ رنگ ہے کہ جو اس سکن کا حصہ بن گیا ہے، اس کی لیئر نہیں ہے، وہ اس کے اندر ناخنوں پہ ہے تب یا ہاتھ پہ ہے تب بھی وہ اس کا حصہ بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز جو کسی بھی عضو کو روک رہی ہے اس کی سطح تک جانے میں، یعنی اس کے اوپر لیئر ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو وہ ممانعت ہوگی۔ اور یہ جو وضو کی شرائط ہیں اس میں سے 8ویں شرط یہ ہے۔ سوال بعد میں لے لیتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وضو کی شرائط ہو گئی، کتنی شرائط ہیں وضو کی؟ 8 ہیں، یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ وضو کی 8 شرائط ہیں اور یہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ یہ وضو کی شرائط ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وضو نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ہیں وضو کے فرائض۔ شرائط 8 ہیں اور فرائض 6 ہیں، 6 فرائض ہیں وضو کے اندر۔ اس میں سب سے پہلا فرض یہ ہے، اب شرط میں استنجا آ چکا تھا، فرض میں اگر استنجا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استنجا تو فرائض میں آیا نہیں ہے تو اس لیے وہ ضروری نہیں ہے، وہ شرط ہے، اگر وہ یعنی وہ نہیں ہوا تو پھر وضو کے فرائض تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نا۔ تو شرائط پوری کرنے کے بعد اب ہم فرائض کی طرف آئیں گے۔ تو پہلا فرض اس میں یہ ہے کہ چہرے کو دھونا، اور چہرے کو اس طرح سے دھونا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ماتھا بہت بڑا ہوتا ہے، کچھ کا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں
وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ والا حصہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی یہاں تک اس کو وائپ کرنا چاہیے، اس کو بھی دھونا چاہیے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. یعنی کبھی جب ہم ایسے پانی چہرے پہ ڈالتے ہیں تو توجہ نہیں جاتی، یا بچے جب جلدی سے اپنا منہ دھو لیتے ہیں تو ان کی یہ جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں. تو ہاتھوں کو یوں کیا جائے کہ پوری طرح سے ہاتھ گیلے کر کے، تو کانوں کی یہ جو جگہ بنی ہوئی ہیں ان کو گیلا کرنا ضروری ہے. کانوں کے اندر پانی نہیں ڈالنا، لیکن یہ جگہیں گیلی ہونی ضروری ہیں. اور یہ بھی حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وہ جو آیت پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی نا جس میں وضو کے مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ اور غسل کے بھی ہیں، تو اس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وجوہ یعنی چہرے کے اندر ناک اور کلی، ناک دھونا یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ سب آ جاتا ہے. یعنی اب چہرے کے اندر ہی یہ سب چیزیں آ جائیں گی. چہرہ بالوں سے لے کر، یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان سے لے کر ٹھوڑی تک، اور پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پھر ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، اور پھر کلی کرنا 3 مرتبہ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. کوہنیوں تک دھونا نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کوہنی ہے اس کے اوپر تک دھونا چاہیے، یہاں تک نہیں ہے. یہ کوہنی پوری اس کے اندر شامل ہوتی ہے، یعنی کوہنی سے اوپر تک دھونا ضروری ہے. یہ دوسرا فرض ہے. اور اس کا بھی حکم موجود ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اِلَى حرف جر ہے، اور اس میں علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کو اس میں شامل کرتا ہے، إِلَى الْمَرَافِق یہاں تک. نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا، اور یہ بھی حکم موجود ہے فَامْسَحُوا یعنی مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا. اب سر کے مسح کے اندر دونوں کانوں کا مسح بھی شامل ہے، لیکن گردن کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گردن کا مسح نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی الگ سے پانی لے کے گردن کو یوں کرنا یہ ضروری نہیں ہے. مسح کرنے کا طریقہ تفصیل سے آگے آئے گا کس طرح سے مسح کرنا ہے، لیکن میں پھر بھی یہاں پر بتا دیتی ہوں شاید بھول نہ جائیں کہ مسح جو ہے اس کے لیے 2-3 روایات ہیں. ایک ہے کم از کم چوتھائی سر کا مسح. اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، یعنی سر کے چوتھے حصے تک کا مسح کر لیا، تو اس کا مسح ہو گیا. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. زیادہ بہتر طریقہ یہ پورے سر کا مسح کیا جائے. اور جب مسح کیا جائے تو یہاں سے ہاتھوں کو گیلا کر کے لے جا کے اور پھر یہاں تک یعنی گردن تک پہنچایا جائے. تو جب گردن تک پہنچاتا ہے اوبویسلی عورتوں کے تو یہاں پر بال ہوتے ہیں، اس لیے وہ بالوں کو تو وہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر بالوں کے نیچے سے ایسے ہاتھ پھیر لیا جائے تو یہ دراصل اس میں آ جاتا ہے. لیکن الگ سے گردن کا کوئی مسح جس کو الٹے ہاتھوں سے یوں کر کے کرتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر. سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہے سر کا مسح ہو گیا. نمبر 4 ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ٹخنوں سمیت یعنی دھونے کے اندر ٹخنے بھی آئیں گے. واضح؟ نمبر 5 ہے تمام اعضاء کو دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا. یہ بھی فرض ہے. اگر کوئی ہاتھ دھو کے اس کے بعد پاؤں دھو لے اور پھر اس کے بعد کلی کر لے اور پھر اس کے بعد چہرہ دھو لے پھر کونیاں یعنی ہاتھ دھو لے، تو یہ ترتیب اگر اس نے نہیں رکھی تو اس کا وضو نہیں ہوا. یہ فرض ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا. اور نمبر 6 ہے اعضاء کو اس طرح سے دھونا کہ درمیان میں اتنا وقفہ نہ آ جائے کہ پہلا دھلا ہوا عضو خشک ہو جائے.
اتنی دیر کر دی, مثلاً ہاتھ دھو کے نکلے تھے اور کلی بھی کر لی تھی اور دانت بھی صاف کر لیے تھے, اب اس کے بعد ہمیں کوئی کام یاد آ گیا اور ہم چلے گئے اور وہ کام کر کے واپس آئے اور ہم نے سوچا یہ 3 کام تو ہم کر چکے ہیں, چہرہ بھی بلکہ دھو لیا تھا, اب اس کے بعد صرف کوہنیاں اور پاؤں رہ گئے ہیں, وہ دھو لیے اور وضو ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ خشک ہو چکے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا, اور یہ فرائض میں آتا ہے. صحیح. اس کے بعد ہیں وضو کی سنتیں اور مستحبات. تو فرض اگر کوئی چھوٹ جائے گا تو وضو سرے سے ہوا ہی نہیں ہے, لیکن اگر سنتوں اور مستحب میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وضو کی سنتیں اور مستحبات میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر وضو کرنا. اب اگر ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ ٹوائلٹ بھی ساتھ ہی موجود ہے تو وہاں پر پھر دل ہی دل میں کہہ لیا جائے, اونچی آواز میں نہ کہا جائے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر ٹوائلٹ موجود نہیں ہے تو پھر اونچی آواز میں بسم اللہ کہنا یہ مسنون ہے. نمبر 2 مسواک کرنا, اور نمبر 3 دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا, یہ مسنون ہے. نمبر 4 چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 5 داڑھی میں خلال کرنا, یعنی داڑھی کو اچھی طرح سے تر کرنا, یہ مردوں کے لیے حکم ہو گیا. نمبر 4 چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. یہ اگرچہ فرائض میں سے بھی ہے لیکن یہ یعنی سنن اور مستحبات میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے. چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 5 داڑھی میں خلال کرنا. اور نمبر 6 ہے داہنے عضو کو پہلے دھونا, یعنی دائیں طرف سے شروع کیا جائے. یہ سنن اور مستحبات میں آتا ہے. 2 اور 3 مرتبہ دھونا, یہ نمبر 7 ہے. 2 یا 3 مرتبہ دھونا. نمبر 8 ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. دو کا بھی آتا ہے, فرض 1 ہے اور مستحبات میں 2. ایک حدیث کا, بعض احادیث 2 کا بھی دیتی ہیں اور بعض احادیث 3 کا دیتی ہیں. 1 تو کرنا ہی کرنا ہوگا, فرض پورا ہو گیا, وضو ہو گیا. جی 8 ہو گیا. 8 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا, اور 9 ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا یا اس سے زیادہ جتنی توفیق ہو, لیکن کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنا. یہ ہو گئے سنن اور مستحبات. اب ایک اور اہم چیز ہے اور وہ ہے وضو میں کتنا پانی استعمال کیا جانا چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اور خاص طور پر ہمارے ساتھ کہ جب سامنے ٹیپ کھلی ہے اور ٹیپ کھلی کی کھلی رہ گئی ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں, یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو خود بھی اپنی پریکٹس میں لانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. تو ہماری فقہ نے یہ کہا ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ وضو کا کوئی بھی عضو نہ دھویا جائے. غلطی کا تو بہرحال ہر جگہ وہ رہتا ہے نا, ظاہرہ غلطی تو پھر غلطی ہے, لیکن شعوری طور پر 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا, بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ گناہ ہے, یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ نہ دھویا جائے. یہ فقہی قاعدہ ہے. اور اس میں جو وضو میں جو پانی استعمال کیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ پانی 625 گرام, وہ یہ بوتل ہوتی ہے نا جو, اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے گرام کی ہے یا ملی گرام کی ہے. جی یہ کتنی ہے؟ ہاں اس سے تھوڑا سا اور,
یعنی اگر یہ 500 ہے تو 625 ہے نا, 625 ملی لیٹر ml. اگر یہ 500 کی ہے تو اس سے تھوڑا سا اور اوپر کر لیجئے پانی, بس اتنا پانی استعمال ہونا چاہیے وضو کے اندر. کر سکتے ہیں جی جی ہاں جی. چلیں آگے چلتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اور یہ فقہی حکم ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ استعمال نہ کیا جائے. اہل علم یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, اہل علم یہ کہہ رہے ہیں, فقہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں جس نے زیادہ پانی خرچ کیا اس نے غلط کیا اور حد سے تجاوز کیا. دوسری طرف نجاست کو دور کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دفعہ پانی کے استعمال کی ضرورت ہو اس کی اجازت ہے, اور اس میں اسراف نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت حکمت ہے اس کے اندر, بہت حکمت ہے. اگر ہم وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لینا تو ہمیں, اور واقعی آپ سمجھیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے, کس طرح سے ہاتھوں کو وضو کرتے ہوئے کیسے, یعنی ان اعضاء کو کیسے دھونا ہے نا, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں 1 منٹ میں. تو نجاست کو دور کرنے کے لیے اب وضو کے لیے کم از کم کیا ہے, کم از کم 1 ہے نا, اور زیادہ سے زیادہ 3, اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن نجاست دور کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے کم از کم کتنا ہے, 3. وہاں 3 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ جب تک کہ تسلی نہ ہو جائے کہ نجاست دور ہو گئی ہے اس وقت تک اتنا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھی طرح تسلی کر لی جائے. ٹھیک ہے, شکر ہے کچھ تو ہے نا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, نجاست دور کرنے کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اور مشکل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہمیں اگر ایسا کچھ ذریعہ نہ ہو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں پائپ ہے اور اس سے تو پانی آیا جا رہا ہے, جیسے ہم طہارت کر رہے ہیں پخانے کے بعد یا پیشاب کے بعد طہارت کر رہے ہیں, یا ہم غسل جنابت کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے طہارت ہمیں کرنی ہے, یا یہ کہ حیض اور نفاس سے فارغ ہو رہی ہیں خواتین تو وہ طہارت کریں گی, تو سب سے پہلے تو طہارت ہے نا. تو طہارت حاصل کرتے ہوئے اگر تو پانی ہمارے پاس وافر ہے, یعنی نلکا ہے اور اس سے آپ استعمال کرتی جا رہی ہیں, تو پھر تو آسانی سے وہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ مانے یا نہ مانے, بہت سارے لوگ آ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر وہ تھوڑا پانی استعمال کرتے ہیں اور ان سے زیادہ پانی استعمال نہیں ہوتا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. یعنی طہارت کے اندر زیادہ پانی استعمال نہ کرنا اور اس نجس کو پوری طرح نہ دھونا, یہ بھی ایک شیطانی شرارت ہے. شیطان چاہتا ہے کہ گندگی اور نجاست میں مومن جو ہے نا وہ مسلمان پڑا رہے. یہ ایک حربہ ہے. اور کہتی ہیں کہ بس کیا ہوتا ہے, سستی ہو جاتی ہے, بس تھوڑا سا پانی استعمال کیا اور لگتا ہے کافی ہو گیا. یعنی میں آپ کو ایسی, یعنی میں سنی ہوئی بات, وہ جو لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ رہی ہوں کہ تھوڑا سا پانی استعمال کیا اور لگا کہ بس کافی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, یعنی اچھی طرح سے طہارت حاصل کی جانی چاہیے. اور اگر لوٹے کا استعمال کر رہے ہیں, جو کہ یہاں پر تو عام ہے, لوٹا ہی استعمال ہوتا ہے, تو 1 لوٹا بھرا, اب لگا کہ جیسے وہ پانی کافی نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے پانی لینا یہ ضروری ہے. نہ کہ آپ یہ کہیں کہ تھوڑا سا تو پانی استعمال کر لیا اور باقی ٹیشو اور وائپ سے کام چل جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پانی ناکافی تھا تو یعنی مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ میں نے پھر ٹیشو استعمال کر لیا اور میں نے دیکھا بھی کہ ٹیشو کے ساتھ تھوڑی تھوڑی نجاست بھی آئی ہے ابھی, لیکن جب دوبارہ ٹیشو استعمال کیا تو وہ صاف ہو گیا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ٹھیک نہیں ہے. یعنی جب تک پانی کے ساتھ طہارت پوری طرح ختم نہیں ہو جاتی ہے, اور کوئی بھی اب اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے ٹیشو استعمال کیا ہے تو وہ ٹیشو صاف ہے, اس کے اوپر نہ خون ہے, نہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ہے, نہ پخانے کے کوئی اثرات ہیں, تو پھر ٹھیک ہے.
لیکن اگر ناکافی پانی تھا اور آپ کو لگا کہ ابھی مجھے پانی اور چاہیے تھا اور آپ نے یا کسی نے بھی اس کو اس طرح سے کر لیا تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اور وضو آگے چل کے طریقے پہ بات کرتے ہیں. وضو کے آداب کیا ہے نا, یعنی وضو کب کرنا چاہیے. تو اس میں جو آداب وضو کے ہیں اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو شخص نیند سے بیدار ہو اور وہ برتن سے وضو کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے. ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے. اب اگر یہ حکم پانی کے برتن میں ڈالنے کا ہے تو باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ کیا ہاتھ دھوئے بغیر ہم باقی کام کاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑی غفلت ہے. جب بھی میں یہ بات پڑھاتی ہوں بہت ساری خواتین آ کے یہ پوچھتی ہیں کہ ہم نے تو صبح اٹھ کے ہاتھ نہیں دھوئے تھے, ہم نے کام کرنا شروع کر دیا, بچوں کا لنچ بھی بنا لیا, فلانا کام بھی کر لیا, فلانا بھی کر لیا, ہاتھ تو ہمارے صاف ہی تھے نا, ہم کون سا ٹوائلٹ گئے تھے ابھی. یعنی اس طرح کی بات ہوتی ہے, ٹوائلٹ تو گئے نہیں تھے تو ہمارے تو ہاتھ صاف تھے. نہیں, یہ اسلامی ادب ہے, یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو. کوئی اور کام نہیں کرو, پہلے باتھ روم میں جاؤ اور اپنے ہاتھ دھو لو, 3 دفعہ ہاتھ دھو لو, اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اور اس کے بعد جب وضو کرنا ہے تو پہلے آدمی وضو کی نیت کرے گا. پھر اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں بسم اللہ کہہ سکتا ہے تو بسم اللہ کہہ لے. پھر اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھو لے اور پھر دائیں ہتھیلی سے کلی کرے گا اور پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے گا. اگر اس نے 1 دفعہ کلی کر لی ہے اور 1 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیا تو کافی ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی 2 دفعہ کرتا ہے یا 3 دفعہ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ بھی ثابت ہے اور 3 دفعہ بھی ثابت ہے. اور اگر پانی کم ہے تو 1 دفعہ بھی وہ کر لینا کافی ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے, 2 مرتبہ دھو لے یا 3 مرتبہ دھو لے. اور 3 عدد زیادہ اچھا عدد ہے, 3 دفعہ کر لے تو زیادہ اچھا ہے. اور تسلی سے اپنے چہرے کو دھوئے اور پھر اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے اور پھر بائیں ہاتھ کو دھو لے اور پھر سر کا مسح کرے. اگر سر کے 1/4 کا اس نے مسح کر لیا تو کافی ہے, لیکن اگر وہ پورے سر کا مسح کرے تو زیادہ اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے اندر داخل کرے اور ان انگلیوں کو گیلا ہونا چاہیے اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپر مسح کرے. اور اس کے بعد پھر دایاں پیر ٹخنوں سمیت دھو لے اور دایاں پیر ٹخنوں سمیت دھو لے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھے جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کیا تھی؟ اب میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی تھی لیکن میں اس کو تیار نہیں کر پائی کہ وضو کس طرح سے کیا جانا ہے. لیکن ہم نے تو بچپن سے ہی اپنے دادا جان اللہ یرحم ہو, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے, ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کس طرح سنجیدگی کے ساتھ اور کس کیفیت کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے ایسی کیفیت دیکھی ہوئی ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمارے استاذ نے ہمارے سامنے جب ہمیں انہوں نے فقہ پڑھائی تو وہ ایک برتن منگایا اور اس کے سامنے وضو کر کے انہوں نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے. تو اس طرح سے تو یہ اسی طرح سے یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے وضو کر کے لوگوں کو سکھایا کہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے. تو ایک برتن میں پانی منگایا, پھر انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور پھر اپنے ہاتھوں کو ملا. یعنی اس طرح سے, صرف یہ نہیں ہے کہ بہتے پانی کے نیچے بس ہاتھ کرو, بلکہ ہاتھوں کو ملنا, ہر عضو کو ملنا ضروری ہے. اچھی پانی کم ہے لیکن اس پانی کو آپ پوری طرح سے تسلی کر لیں کہ وہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے. اگر تو ہاتھ پہ نجاست لگی, اوبیسلی اگر آپ ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کر کے آئے وہ تو اچھے پانی سے 3 دفعہ دھو لیں گے, لیکن جب وضو شروع کیا ہے تو پھر ہاتھوں کو اس طرح سے اچھی طرح سے کر لیا جائے. پھر اس کے بعد ناک کلی کرنا, پھر ناک میں پانی ڈالنا جتنا کچھ بھی میسر ہے پانی اس حساب سے, اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا
اور چہرے کو دھوتے ہوئے بھی چہرے کو ملا جائے, صرف اس طرح سے پانی ڈال کے اور بس ایسے, یعنی بہت سارا پانی ڈال کے اس کو کر لینا, بلکہ ملنا اچھی طرح سے آپ اپنے چہرے کو ملیے, اور ہاتھوں سے یعنی تسلی کر لیں کہ پانی یہاں سب پہنچ گیا ہے. وضو میں اعضاء کو ملنا بہت اہم ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ آپ کو دکھاؤں گی, آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے تو بھی پانی بہا کے پھر اس کو ملنا اچھی طرح سے. اور میرا خیال ہے یہ جو کیفیت ملنے کی ہے نا, یہ دراصل یہ احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہمارے گناہوں کو بھی ہم سے دور کر رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے, احساس دیتی ہے کہ اس طرح سے یعنی وہ اعضاء کے جنہوں نے یہ جو گناہ کیے ہیں یہ ہمارے دھل رہے ہیں, جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دوبارہ سے گیلا کیا جائے گا, اور پھر سر کا مسح کیا جائے گا, اور پھر کانوں کا مسح کیا جائے گا, اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سے وضو کر کے دکھایا, اور وضو کرنے کے بعد پھر فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تودع نحو وضوئی ھذا, یعنی لفظ وہاں پر کیا ہے, ھذا, ثم صلی رکعتین لا يحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے. جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا, یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وضو کر کے سکھا رہے ہیں, اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا, پھر 2 رکعت نماز ادا کی جس کے دوران اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہ آیا, یعنی ممکن حد تک یکسوئی, وضو کے اندر بھی یکسوئی ہے اور نماز کے اندر بھی یکسوئی ہے, تو اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. میں اکثر اپنی بہنوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ہمارا وزیر اعظم یا کوئی ہمارا لیڈر یہ اعلان کر دے کہ آج فلاں جگہ پہنچنے والے کو اتنے ہزار کی گرانٹ دی جائے گی, یا پہنچنا نہ بھی ہو کسی مسئلے کسی مجبوری میں لوگوں کو یہ گرانٹ دی جائے گی, تو کیا ہمیں اس بات پر یقین آ جاتا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو تو کچھ ملے بھی ہیں کووڈ میں, کچھ جو انکم سپورٹ تھی یا کیا تھی, کچھ نہ کچھ میں نے سنا تھا, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے مدد ملی ہے لوگوں کو. تو جو چھوٹے بزنسز تھے ان کے لیے, اور اس طرح فرلو یا اس طرح کی اسکیم کوئی تھی نا جس میں لوگوں کو چیزیں ملی ہیں, تو کیا وہ خبر جب ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں یقین آ گیا تھا کہ گورنمنٹ ایسا کرے گی, ہمیں دے دے گی, یہ چیز ہماری مدد کرے گی؟ کس کو کون بے یقینی میں رہا, پتہ نہیں, انہوں نے کہہ تو دیا دیں گے یا نہیں دیں گے. یقین آ گیا تھا نا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے, یا اگر ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ آئی ہے بات, تو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ ملنے والا ہے. تو جب ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں اتنا یقین ہو جاتا ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے ساتھیوں کے اوپر بھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ سنتے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہیں یہ ملے گا, ہمیں اس کے اوپر یقین ہی نہیں آتا, نہیں یقین آتا. سچی بات ہے, وہ یقین نہیں حاصل ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو کیا میں نے اور آپ نے کبھی زندگی میں ایک بھی شعوری وضو کیا ہو جس میں ہم نے احساس دلایا ہو اپنے آپ کو کہ میں نے رب کے لیے یہ کام کیا اور میرے گناہ پچھلے معاف ہو گئے؟ کوئی ایک, یعنی کبھی کبھی کے لیے ہی کہ آج میں جو یہ کام کروں گی میں اس کیفیت کے ساتھ کروں گی کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرے پہلے سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہمارا نہیں ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن وہ جو کیفیت اندر آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے, وہ یقین جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں معاف ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ کیفیت نہیں آتی ہے. تو یہاں یہ جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ جو میرے اس وضو کی طرح نحو وضوئی ھذا, اور سکھانے والا بھی صحیح ٹیچر ہے جو سکھا رہا ہے, ایسا وضو کر کے بتایا اور پھر سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے جس نے وضو کیا اور اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود پہ بھی یقین نہیں ہوتا ہے نا, ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. جی
اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ بات، جیسے مطلب وضو کے ساتھ فوراً کچھ کر لینا چاہیے یا کر رکھنا چاہیے اپنے آپ کو؟ یہ آ رہا ہے ابھی، انشاءاللہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بعض اوقات صرف ایک مرتبہ اپنے اس اعضاء کو دھویا ہے. ظاہر ہے جب پانی کم تھا اور سفر میں بھی تھے اور جنگوں میں بھی تھے تو ان حالات میں یعنی ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یعنی فرائض جو ہیں ان کو پورا کیا ہے. اور بہت ساری احادیث 2 بار دھونے کی ہیں اور بہت ساری احادیث 3 بار دھونے کی ہیں، لیکن 3 سے زیادہ کسی بھی عضو کو دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں جو کہ میرے پاس موجود بھی ہیں، لیکن میں ان احادیث کو آپ کے سامنے اب نہیں پڑھ رہی ہوں. ایک حدیث اس میں شامل کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز کامل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور میری سنت کے مطابق اپنے وضو کو مکمل نہ کر لے. تو یہ بات تو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے کہ وضو کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کو نماز کی عادت بنانے کے لیے مائیں یہ کہتی ہیں کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، اگر وضو نہیں بھی کیا تو نماز میں کھڑا ہو جائے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بچہ ہے، لیکن وضو کی عادت بنانا نماز کی عادت بنانے سے زیادہ اہم ہے. اگر ہم اس کو وضو کی عادت صحیح طرح کرنے کی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کی طرف بھی آ جائے گا. لیکن بچوں کی یہ تسلی کر لینا کہ اگر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا انہوں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سکھائیں، تسلی کرا لیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ وضو میں ہیں یا نہیں ہیں. کبھی کبھی بچے بھول بھی جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، لیکن بچے کھیل میں ہوتے ہیں. اگلی نماز کا وقت ہویا، اماں نے آواز لگائی نماز پڑھ لو، بچہ فٹافٹ مصلی پہ کھڑا ہو گیا. وضو کیا یا نہیں کیا، وہ نہ اماں فکر کرتی ہیں کہ چیک کر لیں کہ وضو بچے کا ہے یا نہیں، اور بچے کو بھی بھولا ہوتا ہے، وہ چاہے 4 دفعہ ٹوائلٹ ہو کے آیا ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وضو کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے وضو کا بھی خیال رکھیں. ایک حدیث اور اس میں شامل کر دیتی ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی عضو ایک ناخن کی مقدار میں بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمام اعضاء تک پانی پہنچنا چاہیے، اور اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، اور اگر وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وضو اور نماز دونوں باطل ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث ہے جو اسی حدیث کے ساتھ اس کا اگلا حصہ آتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ عذاب کے مستحق ہوں گے. یعنی کوئی شخص اگر وضو کے بغیر نماز ادا کرتا ہے کہ الٹا یہ کہ وہ اجر حاصل کرے، اس کو وہ گناہگار ہوگا. وضو کے بغیر نماز ادا کرنا سخت گناہ ہے. پھر وضو کے سلسلے میں اگلی ایک چیز آتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم وضو کے اعضاء دھونے لگیں تو کوشش کریں کہ دائیں طرف سے شروع کریں. یہ سنت ہے. لیکن اگر کسی نے بایاں عضو پہلے دھو لیا، مثلا بایاں ہاتھ پہلے دھو لیا یا بایاں پاؤں پہلے دھو لیا، تو وضو اس کا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوا. یہ بھی چیز ہے کہ لیفٹ ہینڈ چھوٹی انگلی سے ناک کو بھی صاف کیا، ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. ناک میں انگلی سے یہ بھی ناک کو جھاڑنا سنت میں آتا ہے. جی انگلی کا مجھے معلوم نہیں ہے، میں ممکن ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ایک اور حدیث جو اس میں اہم ہے، وہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے. مثلاً جو برکت والا کام ہوتا تھا اس کو دائیں ہاتھ سے، فضیلت والا کام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، اور وہ عمل جو فضیلت والا نہیں ہے اس کو بائیں طرف سے شروع کرتے تھے. مثلاً اس میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ مثلاً کھانا کھانا، مصافحہ کرنا، کوئی چیز لینا یا دینا. اسی طرح سے
غسل کرتے ہوئے دائیں طرف سے شروع کرنا, لباس پہنتے ہوئے پہلے دایاں بازو اور پھر شلوار یا پاجامہ پہنتے ہوئے دائیں ٹانگ پہلے گھسانا, اور اسی طرح سے جوتا پہنتے ہوئے دایاں جوتا پہلے پہننا, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے. اور اگر استنجا کرنا ہو تو بایاں ہاتھ استعمال کرنا, اگر کسی ضرورت کے وقت شرمگاہ کو چھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے چھونا, اسی طرح سے ناک صاف کرنا تو بائیں ہاتھ سے کرنا, اور جب مسجد سے نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں, اور جب جوتا اتارنا ہو تو بایاں جوتا پہلے نکالا جائے, اور بیت الخلاء میں جب جایا جائے تو بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے, اور اس طرح سے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا, یہ سب ضروری ہے. اچھا, وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگرچہ ہم سب دعا کا اہتمام کرتے ہی ہیں, لیکن یہ جو احادیث ہمارے سامنے ہیں, اگر ان احادیث کی روشنی میں وضو کی دعا پڑھی جائے تو یقیناً آپ لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے وضو کیا اور پھر یہ کہا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو ایک کاغذ میں اس کا یہ عمل لکھ دیا جائے گا, پھر اسے لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی جائے گی, اور پھر وہ مہر قیامت کے دن تک نہیں توڑی جائے گی, اور پھر قیامت کے دن وہ ورق کھولا جائے گا, اس کی مہر توڑی جائے گی, اور اس کا یہ عمل اس وقت میزان میں پیش کیا جائے گا. یہ نسائی کی بھی حدیث ہے اور طبرانی نے بھی اس کو سلسلہ صحیحہ میں درج کیا ہے. ایک اور حدیث ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر وضو کو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور اسے کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا معمولی عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے. پہلا بھی بہت آسان ہے اور دوسرا بھی بہت آسان ہے. پہلی دعا میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اتنا آسان ہے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو کیا ہے کہ ایک ورق کے اوپر یہ کلمات لکھ کر مہر بند کر دیے گئے, اور جتنی دفعہ پڑھا اتنے ہی اوراق تیار ہوتے چلے جائیں گے جو کہ قیامت کے دن کھلیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے میں کون سی دعا ہے, وہ بھی بہت آسان ہے, یقیناً آپ سب کو یاد ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد اللہ و رسولہ. پھر ایک اور حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے فارغ ہو اور وہ یہ دعا پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر ہے. اللہم اغفر لی ذنوبی وبارک لی فی رزقی, یہ دعا بھی ہے, یہ دعا بھی ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جو وضو کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی, بہت مختصر ہیں, لیکن بہت ہی اچھی دعائیں, مسنون دعائیں ہیں جن کو یاد کیا جا سکتا ہے. اب وضو کے سلسلے میں ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ وضو کے دوران جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں, یعنی چہرہ ہے اور ہاتھ ہیں اور بازو اور پاؤں, جتنے بھی اعضاء ہیں, اس میں کیا حکمت ہے. اصل حکمت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, لیکن اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ انسان عمومی طور پر گناہوں کا زیادہ ارتکاب انہی اعضاء کے ساتھ کرتا ہے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. ہاتھ ہیں, آنکھیں ہیں,
اسی طرح سے کان ہے، ان سے سنا جاتا ہے، تو اور اسی طرح سے زبان ہے، ناک ہے، تو یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، قدم ہیں، تو ان کا یہی وہ اعضاء ہیں اہل علم کے بقول کہ جو گناہ کرنے میں پیش رہتے ہیں. تو انہی اعضاء کی بار بار دھلائی اور وضو کی شکل میں اس کو پاک کرنا دراصل مومن کے لیے ایک شعوری احساس ہے کہ وہ ان اعضاء کو بار بار دھوتا رہے تاکہ اس کی دانستہ نادانستہ غلطیاں اس سے محو ہوتی رہیں اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھلتی رہیں. اب ہم آخری چیز دیکھتے ہیں اس سلسلے میں، وہ یہ کہ وہ حالت و کیفیت جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جانے کی کیفیتیں، اس میں سے سب سے پہلی کیفیت یعنی پیشاب یا پخانہ ہے. اگر کسی نے وضو کیا اور اس کے بعد وہ پیشاب پخانے سے فارغ ہوا یا دونوں میں سے کسی ایک سے، تو وضو ٹوٹ گیا. اسی طرح سے مردوں کے لیے جو ڈسچارج ہے، اور ڈسچارج میں منی نہیں ہے بلکہ مزی ہے، یعنی وہ اس طرح سے ہی ہے کہ جیسے لیڈیز کے ساتھ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، لیکوریا کی شکل میں ایک ڈسچارج ہوتا ہے، ایسا ہی مردوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں ہے، صرف وضو کی بات ہو رہی ہے. اور اس طرح سے پیٹ سے کسی طرح کی گیس کا خارج ہونا، خون یا پیپ کا نکلنا، چاہے وہ کہیں سے بھی نکلے، اگر وہ پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے یا کسی زخم سے نکلے، خون یا پیپ کا اخراج، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. گہری نیند، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. قے ہو، یعنی بہت زیادہ جب قے ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کپڑے کے بغیر اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے میاں بیوی اگر شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. غسل واجب نہیں ہوتا، غسل کر لے تو اچھی بات ہے، غسل نہ بھی کرے تو ضروری نہیں ہے، لیکن وضو کیا جائے گا، غسل ضروری نہیں ہے. یہ بہت ہے ایک چیز کہ جس نے میت کو غسل دیا وہ لازماً غسل کرے، غسل ضروری نہیں ہے. غسل کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن غسل نہ بھی کرے تو وضو جو ہے وہ اگر وہ ہے وضو سے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. اور کوشش یہ ہو کہ میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کر لیا جائے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو بھی غسل دیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی خاتون پیریڈ سے ہے یا کسی ایسی کیفیت میں ہے تو بھی وہ میت کو غسل دے سکتی ہے، منع نہیں ہے کہ وہ میت کو غسل نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کہیں گی کہ گوشت کھانا وہ حلال جانور ہے تو اس سے وضو کا کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس میں جو بتائی ہے، آگے چل کے ایک اور اہم مسئلہ آئے گا مسح کے سلسلے میں، وہ اس سے بھی زیادہ بات پتہ چل جائے گی. لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد پیٹ میں بہت ہوا پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایسا گوشت ہے کہ جو بہت زیادہ گیس اور اس طرح کی چیزیں اس سے ہوتی ہے. تو احتیاطاً، چونکہ اہل عرب کے ہاں بہت زیادہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا اور وہاں دوسرے گوشت جو ہیں اتنے زیادہ دستیاب نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے احتیاطاً یہ کہا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھایا جائے تو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ پہلی ٹھیک ہو گئی، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی آپ نے کہا خون کا اخراج، لیکن اگر جس کا ہاتھ میں کٹ وغیرہ لگ جائے چھری وغیرہ سے تو خون بہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر خون زیادہ بہہ گیا ہے، اگر خون نکل کے جم گیا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون بہا ہے تو ٹوٹ جائے گا وضو. وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، بس آج ہم صرف وضو کے مسائل دیکھیں گے، پھر ہم بند کر رہے ہیں. تو اس میں اگر بیٹھے بیٹھے نیند آئی یا ہلکی سی ٹیک لگائی تھی اور اس سے ہلکی سی نیند آئی، یعنی اونگ سی آئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جو گہری نیند ہو، لیکن بیٹھے بیٹھے اگر کوئی اونگ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. عورت کے
جو پیسیجز ہیں اس میں سے جو فرنٹ پیسیج ہے اس سے اگر ہوا خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا بھی اور وہ پوچھتی ہیں کہ اس طرح سے یعنی وضو کے ٹوٹنے کے لیے یعنی ہوا کا اخراج صرف بیک پیسیج سے ہے, ٹھیک ہے, تب وضو ٹوٹے گا. اسی طرح سے کوئی عورت یا ماں اگر بچے کو طہارت کراتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس نے بچے کی شرمگاہ کو تو ہاتھ لگایا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کے جسم سے یا کسی جگہ سے یا کسی کپڑے سے نجاست صاف کرتا ہے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. واضح صحیح ہو گیا نا, یعنی کسی دوسرے کا کر رہے ہیں اور وہ اس کے جسم پر لگا ہے یا کسی جگہ پر لگا ہے کوئی نجاست یا کپڑے پر نجاست لگی ہے تو کوئی شخص اگر وضو سے ہے وہ اس کو صاف کر دیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, الا یہ کہ وہ نجاست اس کے اپنے ہاتھ پہ لگ جائے یا یہ ہے کہ اس چھینٹے پڑے اور اس کا اپنا کپڑا ناپاک ہو گیا تو پھر تو وہ کپڑا بدلے گی, لیکن اگر اس کا وضو کسی نواقص کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا. اگر وہ وضو کی حالت میں ہے تو وضو رہے گا. وضو ٹوٹنے کا صرف شک ہو تو اس پر یقین نہ کریں. بعض لوگوں کے پیٹ میں بہت جیسے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یعنی آواز آتی رہتی ہے یا لگتا ہے کہ جیسے اب اخراج ہوا ہے. اگر یقین ہے کہ اخراج ہوا ہے تو وضو ٹوٹا ہے, شک کے اوپر اعتبار نہیں کیا جائے گا. جب تک کہ یقین نہ ہو کہ ہوا نکلی ہے یا اس نے آواز سن لی ہے یا اس نے بدبو محسوس کی ہے تو اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ تو ہو چکا کہ مہندی لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر وضو نہیں ہے اور ہاتھوں یا پاؤں پر مہندی لگا لی ہے تو جب تک اس کو اتاریں گے نہیں وضو نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک طرح کا لیپ ہے, وہ ایک طے ہے کہ جو لگ جاتی ہے اور اس کو اتار کر وضو کیا جائے گا. اور یہی حکم نیل پالش کے لیے ہے. لیکن اگر وضو کے ساتھ مہندی لگا لی ہے تو جب تک وضو رہے گا دوبارہ وضو کرنے سے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وضو سے ہے. مہندی لگی ہے تو لگی رہے, وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو یا غسل میں پانی کا جلد کی سطح تک پہنچنا ضروری ہے اور یہ تسلی کر لی جائے کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے وہاں پانی جلد تک پہنچے, اور غسل کی شکل میں بھی پورے جسم کو پانی پہنچنا ضروری ہے. غسل کے آداب آگے تفصیلاً آ رہی ہیں. اگر سر کے بالوں پر وگ وغیرہ لگا رکھی ہے تو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا, اس کو اتارنا ضروری ہے. اگر وگ لگائی ہے اور اس نے اس کے اوپر مسح کر لیا تو مسح نہیں ہے, لیکن مسح کے جو آداب ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. دوپٹے کے اوپر مسح ہو سکتا ہے, وگ کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا. ضرورت پڑنے پر دوپٹے پہ مسح ہو سکتا ہے, پگڑی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے, لیکن وگ کے اوپر مسح نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب اگلا جو آ رہا ہے موضوع وہ ہے دراصل موزوں, جرابوں اور پٹیوں پر مسح کے احکام. تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے چونکہ وہ اس میں کافی تفصیل ہے, مسح کیسے کیا جائے, اور پھر اس کے بعد تیمم کے آداب انشاءاللہ آئیں گے. تو یہاں وضو کے مسائل مکمل ہو گئے. اب اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا